अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 9 मई 2021 मुताबिक 26 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आज के वॉइस एडिशन की शुरुआत में हम अपने नाज़रीन और सामीन से ये गुजारिश करते हैं कि वो अवधनामा के रूह रवां और सरपरस्त आला सैयद वक़ार रिजवी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ फरमा दे। वो सख्त अलील हैं और एरा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। खुदा उनको सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए, आमीन। अवधनामा में शायद खबरों के मुताबिक अब हिंदुस्तान में कोरोना बहरान के दरमियान ऑक्सीजन की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स तश्कील दी है। अदालत उज़्मा ने कहा है कि 12 रुकनी टास्क फोर्स ज़रूरी दवाओं की दस्तयाबी और कोविड से निपटने की मुस्तकबिल की तैयारियों पर मशवरा देगा। इसके साथ ही अदालत ने मरकज से मिल रहे ऑक्सीजन पर रियासतों की जवाबदेही तय करने की भी ज़रूरत बताई है। अदालत ने कहा है कि रियासतों की तलब और वहाँ के निज़ाम तकसीम के अंदाजे के लिए हर रियासत का ऑक्सीजन ऑडिट करवाया जाएगा। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता 6 मई को ऑक्सीजन की कमी मामले पर हुई समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ और M.R. शाह की बेंच ने माना था कि इस वक्त हर रियासत की ऑक्सीजन की ज़रूरत का अंदाज़ा जिस तरीके से किया जा रहा है वो साइंसी नहीं है। अदालत ने यह भी कहा था कि ऑक्सीजन को रियासतों तक पहुंचाने से लेकर रियासत के अंदर ऑक्सीजन की तकसीम के निज़ाम तक में खामियां हैं। इसी वजह से ज़रूरतमंदों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। साथ ही साथ कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया था कि कोरोना से मुस्तकबिल में बेहतरीन तरीके से निपटने के लिए अभी से तैयारी करने की ज़रूरत है। कोरोना के खतरे के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद चुनिंदा कैदियों को 90 दिनों की पैरोल पर रिहा करने का भी हुक्म दिया है। इससे जेल में कैदियों की तादाद फौरी तौर पर कम हो जाएगी। 90 दिन के बाद सभी कैदी जेल में वापस आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में सभी रियासतों से कमेटी की तश्कील करने के लिए कहा है। कमेटी तय करेगी कि किस कैदी को रिहा किया जाएगा और किसको नहीं। छोटे मोटे जुर्म में बंद कैदियों को पहली तरजीह दी जाएगी। दिल्ली की सरहदों पर ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ किसानों का मुजाहरा धीमी रफ्तार से लेकिन जारी है। किसान मुजाहिरीन लगातार अपनी आगे की मनसूबाबंदी तैयार कर रहे हैं। कोरोना इन्फेक्शन के बढ़ते कहर के दरमियान एहतियाती इक़दाम भी कर रहे हैं। इस वक्त दिल्ली बॉर्डर्स पर किसान मुजाहिरीन की तादाद काफ़ी कम देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार फिर किसान मुजाहिरीन बड़ी तादाद में बॉर्डर्स पर जमा होने वाले हैं और इसकी मनसूबाबंदी हो चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चे के जरिए दी गई एक जानकारी के मुताबिक आइंदा 11 और 12 मई को पंजाब के किसान बड़ी तादाद में पंजाब हरियाणा के अलग अलग बॉर्डर्स पर जमा होंगे और वहीं से दिल्ली बॉर्डर पर पहुंचेंगे। साथ ही हरियाणा के किसान भी अलग अलग मकामात से उन जत्थों में शामिल होकर दिल्ली बॉर्डर्स पर जमा होंगे। दरअसल गुज़िश्ता रोज हुई संयुक्त किसान मोर्चा की जनरल मीटिंग में 10 मई को होने वाले कौमी कन्वेंशन को मुलतवी कर दिया गया है। अब इसकी अगली तारीख का ऐलान संयुक्त किसान मोर्चा की अगली मीटिंग में किया जाएगा। एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोरोना वबा के नुक्ता नज़र से खौफनाक सूरत हाल का सामना करने वाले तमिलनाडु और महाराष्ट्र के वज़राए आला से आज बात करके सूरत हाल की इत्तला ली। मिस्टर मोदी ने हफ्ते के रोज़ तमिलनाडु के नौ मुंतखब वज़ीर आला M.K. स्टालिन और महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे से टेलीफोन पर बात की। उन्होंने कहा कि दोनों रियासतों में कोरोना वबा से पैदा शुदा सूरत हाल की तफसीलात पर गौर खौस किया और सूरत हाल का जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक मिस्टर मोदी ने महाराष्ट्र में कोरोना वबा के सबब निपटने के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों और तदाबीर की तारीफ की है। कोरोना बहरान को लेकर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर एक बार फिर हमला किया है। उन्होंने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाते हुए अपने ट्विटर हैंडल से #GST के साथ लिखा है, जनता के प्राण जाए पर पीएम के टैक्स वसूली ना जाए। एक और खबर के मुताबिक ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के मुअज़्ज़िज़ रुकन डीन फैकल्टी ऑफ लॉ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर शकील समदानी भी अपने मालिक हकीकी से जा मिले हैं। प्रोफेसर शकील अहमद समदानी निहायत खुश मिजाज और जिंदा दिल इंसान थे, जिनका हिंदुस्तानी कानून और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के कवानीन और उनकी तहजीबी और सकाफती विरासत का वसी मुतालिया था। प्रोफेसर शकील समदानी के इंतकाल पर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर नवेद हामिद ने इजहार रंजो गम करते हुए कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह मिल्लत के लिए उनकी तड़प और उनके नेक कामों का उनको आखिरत में बेहतरीन नेमुल बतल अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए और उनके लवाहकीन को सब्र जमील अता करे। इमाम ईदगाह काजी शहर लखनऊ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली नाज़िम दारुल उलूम फिरंगी महल ने रमजानुल
المبارک کے آخری عشرے کی فضیلت پر آن لائن خطاب کرتے ہوئے کہا، رمضان المبارک کا مہینہ در حقیقت پروردگار کے سامنے بندگی کے اظہار کا ایک خاص تسلسل ہے۔ اس میں رکھے جانے والے روزوں میں ایک مسلمان اپنے مالک کی مرضی کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو تعمیل حکم میں ڈالتا ہے۔ اس کی اہمیت و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مالک حقیقی نے اس عمل کی جزا خصوصی طور پر اپنی طرف سے دینا رکھی ہے، جو عام قاعدے قانون سے ذرا الگ ہے۔ ماہ مبارک کی برکت و عظمت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ اس میں سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور بندگان خدا کو ان کے شر سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک کو روزوں کے علاوہ کئی اہم اسلامی خصوصیات کے ساتھ وابستہ بھی کیا گیا ہے۔ اس ماہ میں قرآن کریم نازل ہوا، جو آخری اور جامع ترین کلام الہی ہے۔ مولانا حمزہ حسنی ندوی کے سانحہ ارتحال پر متعدد شخصیات کی تعزیت بھی شائع ہوئی ہے۔ مولانا فیروز خان ندوی نے ایک نشست میں کہا، مولانا کا انتقال ملت اسلامیہ کا بہت بڑا نقصان ہے، خاص کر عالمی شہرت یافتہ ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کا تو ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے، جس کی تلافی موجودہ حالات میں تو دور دور تک نظر نہیں آتی۔ مولانا مرحوم میں بلا کی انتظامی صلاحیتیں تھیں، وہ انتہائی خاموش طبیعت کے مالک تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ندوی کے سابق ناظم تعلیمات مولانا عبداللہ عباس کی ایما پر ان کو ناظر عام بنایا گیا تھا۔ ان کی وفات نے ہم سب کو رنجیدہ و غمگین کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مولانا کے انتقال پر مولانا ڈاکٹر قلب سبطین نوری نے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد مرحوم مولانا قلب صادق صاحب کے انتقال کی شب میرے گھر وہ تشریف لائے تھے اور اس کے بعد مولانا سے معراج حیدر اور عمار نگرامی صاحب کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئیں۔ مولانا حمزہ حسنی مرحوم ایک بہت با اخلاق، ہمدرد اور وسیع نظر رکھنے والے شخص تھے۔ مرحوم کے انتقال سے جو خلا پیدا ہوا ہے اس کی تلافی ممکن نہیں۔ اتر پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ 994.83 میٹرک ٹن آکسیجن کی فراہمی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سیلف پروڈکشن کے تحت ایئر یونٹس کے ذریعے 78.46 میٹرک ٹن آکسیجن فراہم کی گئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ہوم اوینیش کمار اوستی نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پوری ریاست میں ہوئی آکسیجن کی فراہمی کی تفصیلات دیتے ہوئے ہفتے کے روز بتایا کہ 586.58 میٹرک ٹن آکسیجن کی فراہمی ریفز کو فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے ذریعے کی گئی ہے۔ سنی موومنٹ کے صدر سید بلال نورانی کے ہمزلف پروفیسر اشفاق احمد ندوی کے انتقال پر ایک تعزیتی نشست سید بلال نورانی کی صدارت میں برف خانہ مصاحب گنج ٹھاکر گنج لکھنؤ میں ہوئی۔ اس موقع پر پروفیسر اشفاق احمد ندوی، سنی مجلس عمل کے صدر الحاج قاری داؤد احمد اور مولانا حمزہ حسنی ندوی کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے تعزیت پیش کی گئی۔ ایک اور خبر کے مطابق درگاہ حضرت مخدوم شاہ امینہ شاہ کی جامع مسجد میں تراویح میں قرآن مجید کا پہلا دور حافظ محمد گلفام متعلم دارالعلوم حضرت مخدوم شاہ امینہ نے مکمل کرایا۔ درگاہ کے سجادہ نشی و متولی پیرزادہ شیخ راشد علی مینائی نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلام میں ماہ رمضان کی فضیلت و عظمت جس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، رمضان مبارک کا مقدس مہینہ کئی نعمتوں سے لبریز ہے اور اسی ماہ میں اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان میں تراویح کی شکل میں قرآن مکمل سنا۔ اور اب پیش خدمت ہے جہانما کی خبریں۔ یہودی آباد کاروں کی طرف سے فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کرنے پر غم و غصے میں اضافے کے پیش نظر مسجد اقصیٰ کے باہر ہونے والے احتجاج میں اسرائیلی پولیس نے فلسطینی نوجوانوں کی طرف ربڑ کی گولیاں چلائیں اور اسٹن گرنیڈ فائر کیے ہیں، جبکہ فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیلی پولیس پر پتھراؤ کیے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق دین اسلام کی تیسرے سب سے مقدس ترین مقام اور مشرقی یروشلم میں رات کے وقت ہونے والی جھڑپ میں اسرائیلی پولیس اور فلسطینی صحت ورکرز نے بتایا کہ کم از کم 205 فلسطینی اور 17 اسرائیلی پولیس اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران یروشلم اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی پھیل رہی ہے۔ مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جراح میں رات کے وقت جھڑپیں ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندان کو بے دخل کیا گیا ہے۔ وہیں اقوام متحدہ نے اسرائیل پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ مشرقی یروشلم میں جبری بے دخلی کا سلسلہ بند کر دے، ساتھ ہی خبردار کیا ہے کہ اس کے اقدام جنگی جرائم کے مترادف ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے ترجمان نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ ہم اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوری طور پر جبری بے دخلی کا سلسلہ بند کرے۔ ان کا یہ بیان مشرقی یروشلم میں 4 فلسطینی خاندانوں کی بے دخلی کے خطرے کے باعث پولیس سے جھڑپوں کے بعد 15 فلسطینیوں کی گرفتاری پر آیا ہے۔
بین الاقوامی مالیاتی ادارے IMF نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے بحران اور سست معیشت کی وجہ سے پاکستان جس مشکلات سے دوچار ہے، ایسے حالات میں اس کی مدد کے لیے تیار ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق وزیر خزانہ شوکت طرین نے بدھ کے روز اسلام آباد میں کہا تھا کہ پاکستان نے IMF سے اپنے قرضوں سے منسلک سخت شرائط پر نظر ثانی کرنے کی اپیل کی ہے۔ پاکستان اور IMF نے مئی 2019 میں $6 ارب کے بیل آؤٹ پیکج پر دستخط کیے تھے۔ معاہدے کے وقت پاکستان کی معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی تھی، جس میں کووڈ-19 کے بحران سے مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ واشنگٹن میں نیوز بریفنگ کے دوران IMF کے ڈائریکٹر برائے مواصلات گیری رائس نے باور کرایا کہ صرف ایک ماہ قبل ہی IMF نے پاکستان کو اپنی توسیع شدہ قرض کی سہولت کا تیسرا، چوتھا اور پانچواں جائزہ مکمل کیا تھا۔ ایک اور خبر کے مطابق چین کا لانگ مارچ 5 BOV لیفٹ کیریئر راکٹ کا اتوار کے روز بحر کاہل میں گرنے کا امکان ہے۔ چین کا 21 ٹن وزنی ایک بڑا راکٹ خلا میں بے قابو ہو گیا ہے اور اب وہ زمین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ امریکی فضائیہ کی تازہ ترین پیشگوئی سے یہ بات سامنے آئی ہے۔ SpaceTrack.org کی جانب سے شائع اندازے کے لحاظ سے خلائی طیارے کا 9 مئی کو GMT کے مطابق تقریباً 2:52 پر زمین کے ماحول میں دوبارہ داخل ہونے کا امکان ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق افغانستان میں طالبان نے رمضان کے مقدس مہینے کے اختتام پر عید الفطر کے بعد 3 دن تک جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ تنظیم کے قریبی ذرائع نے معلومات دی ہے۔ ذرائع کے مطابق طالبان اپنے جنگجوؤں کو عید الفطر کے بعد 3 دن تک لڑائی نہ کرنے کے لیے کہے گا۔ بتا دیں کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین جاری امن مذاکرات کے باوجود پرتشدد جھڑپیں اور بم دھماکوں کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مدرس ڈے پر ایک مختصر تحریر حنا خان کی صفحہ 4 پر شائع ہوئی ہے، جس میں وہ ماں کی عظمت بیان کرتے ہوئے لکھتی ہیں: اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمتوں میں عظیم نعمت ماں ہے۔ تمام رشتوں میں قابل اعتماد رشتہ ماں کا ہوتا ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جس سے بے وفائی کی امید نہیں کی جا سکتی۔ پیار، الفت، ایثار، قربانی، غمگساری، غرض محبت کے تمام جذبات اس ایک رشتے میں سمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کی اپنی اولاد کے لیے جو بے پناہ محبت و قربانیاں ہوتی ہیں، اولاد زندگی بھر اس کا بدل نہیں دے سکتی۔ تو کیا محض ایک دن یعنی مدرس ڈے اس کی محبت میں سرشار ہونا، اس کی قربانیوں کو یاد کر لینا کافی ہو جاتا ہے؟ بے شک نہیں۔ ماں جیسی عظیم ہستی کے لیے محض ایک دن مختص کر لینا یہ اسلامی روش نہیں۔ مذہب اسلام میں تو ہر دن ماں کا دن ہے۔ اسلام کی تعلیمات ہی یہ ہے کہ ماں کی قربانیوں، اس کی محبتوں کو ہر دن یاد رکھا جائے اور اس سے محبت کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت کے بعد انسان کو والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے والدین کو اولاد کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار قرار دیا ہے، اور یہ محض ایک دن کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ باحیات ہیں، اور ان کی وفات کے بعد بھی اولاد پر والدین کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خاص طور سے ہدایت کی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچے تو انہیں نہ جھڑکو، انہیں اف تک نہ کہو، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور احترام سے پیش آؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا: تیری ماں۔ پوچھا گیا: پھر کون ہے؟ فرمایا: تیری ماں۔ پھر عرض کیا: اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: تیرا باپ۔ صفحہ 5 پر 2 تحریریں شب قدر سے متعلق شائع ہوئی ہیں، جس میں پہلی محمد حافظ ہاشم قادری کی ہے اور دوسری محمد صدر عالم قادری کی۔ صدر عالم قادری اپنے مضمون میں لکھتے ہیں: اس امت کو شب قدر کا یہ بیش بہا و قیمتی انعام عطا کیے جانے کا سبب کیا ہے؟ روایت سے اس کی مختلف وجوہ معلوم ہوتی ہیں۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی امتوں کی عمروں کا علم ہوا کہ بہت لمبی ہوئی، اور ان کے مقابلے میں میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، جس کی بنا پر میری امت کے لوگ پہلی امت کے ساتھ اعمال میں مساوی نہیں ہو سکتے۔ اس بات سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدمہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شب قدر جیسی بابرکت و مقدس رات عطا فرمائی۔ اس ایک شب کی عبادت اور احیا 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلسل 1000 ماہ تک ہتھیار بند رہا اور جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر اس شخص پر بڑا رشک آیا تو خدا وحدہ لا شریک نے اس کے عوض ان حضرات کو شب قدر عطا فرمائی اور سورہ قدر نازل فرمائی۔ ابو بکر بن وراق کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مدت حکومت 500 مہینے تھی اور ذوالقرنین کی مدت سلطنت بھی 500 ماہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو لیلۃ القدر عطا کی اور فرمایا کہ اس مقدس رات میں عبادت کا اجر و ثواب ان بادشاہوں کے مجموعی مدت سلطنت یعنی 1000 ماہ کی حکومت سے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ذکی تاریخ کی ایک نظم بعنوان الوداع اے ماہ رمضان بھی اسی صفحے پر موجود ہے۔ اودنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔